कादियानियों की दुखती रग। जैसे ही आप जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद का नाम लो, उन जिसके तेवर बदल जाएं, जो मनफी याद शुरू कर दे जुल्फ़कार अली भुट्टो के बारे में, जो मन गढ़ंत चीज़ें, जो वाक़यात भुट्टो से मंसूब करके सुनाना शुरू कर दें कि जी उसने वो क्या बोलते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना की बहन के बारे में ये कहा, उसने जनाब 65 की जंग शुरू करवा दी, उसने उसको ये कर दिया, और ऑल दैट जितना भी मनफी प्रोपोगंडा होएगा भुट्टो की शहादत के बाद जो मशहूर कर दिया गया, वो आज जब आप इन लोगों से सुनते हैं तो आंखें बंद करके समझ लें कि ये कादियानी है या कादियानी नवाज है। मेरी बुक में तो कादियानी नवाज होना भी कादियानियत ही है। बहरहाल, तो अब आप देखिए, ये एक तयशुदा हकीकत है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का जो खालिक कहा जाता है, जो माना जाता है, वो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो है। जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे काम किया वो भुट्टो का नाम लेते हैं। धमकी हेनरी किसिंजर ने आकर दी तो भुट्टो को दी कि हम तुम्हें हॉरिबल एग्जाम्पल बना देंगे अगर तुमने ये एटम बम बनाने का सोचा और ये और। तो इसमें हाँ, वो जो सड़या है चलगोज़ा, क्या नाम है, इश्तियाक अहमद प्रोफेसर, उसका मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था, वो हरामी कह रहा था कि ओ पता नहीं ये तो बात मशहूर कर दी गई है कि हेनरी किसिंजर ने आके ये कहा था, ओके, लेकिन इसकी कोई सनद नहीं है। अब आप देखिए, वो क्या कहते हैं, गवाह चुस्त और मदई सुस्त वाली हिसाब है। उस हरामजादा प्रोफेसर जो आपने को कहता है, वो ये भी नहीं जानता कि जिस वक्त जुल्फ़कार अली भुट्टो ने ये दावा किया था कि उसने आके मुझे धमकी दी है, वो सारी दुनिया के प्रेस में आया ऑफिशियली तौर पर, हर जगह के ऊपर जो है ना। और उस वक्त हेनरी किसिंजर जिंदा था। हेनरी किसिंजर ने नहीं कहा कि नहीं भाई मैंने तो कभी ये बात नहीं कही थी। लेकिन वो इश्तियाक जड़ा ना उन खुरक होंदी है, तो उन्हें कहता नहीं जी ये तो उसने कहा था या नहीं कहा था, ऐसे ही लोगों ने मशहूर कर दिया हुआ है। अभी वो हेनरी किसिंजर कुछ अर्सा पहले ही मरे ना तो वो सारी ज़िंदगी खामोश रहा इसके ऊपर। तो क्या उसकी नॉलेज में ये बात नहीं थी? एक एक चीज़ की रिपोर्टिंग होती है जो अमेरिकन पाकिस्तान के बारे में जो भी होता है। खैर, तो ये आप देखिए, आप ये सुने क्या कह रहा है मिर्ज़ा ताहिर, यानी जुल्फ़कार अली भुट्टो को पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का क्रेडिट भी नहीं दिया जा रहा। ओके, ये फिर ऐसा ही है कि जब आदमी आसमान की तरफ थूक फेंकता है तो उसके मुंह की तरफ आके लगती है। तो ये जनाब, जहाँ कहीं मैं आपको समझा दूँ, कादियानियों की पहचान करनी है, खा वो औरिया की शक्ल में हो, खा वो ज़ाद अहमद की शक्ल में हो, किसी मौलवी खादम में कादियान की हो, किसी की शक्ल में, जैसे भुट्टो का नाम आएगा तो वो जनाब उनके तेवर बदल जाएंगे और फिर उसके खिलाफ मनफी बातें शुरू कर देंगे। तो ये याद रखें, ये एक बहुत आजमूदा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कादियानियों को पहचानने का। तो भुट्टो इनकी दुखती रग है। अब ये देखिए, तारीख को ये फरामोश कर रहा है, एक तयशुदा चीज़ को वो अब किसको क्रेडिट दे रहा है? अयूब खान को, कि एटमी प्रोग्राम का खालक जो है पाकिस्तान का, वो अयूब खान है। ये आप सुन लें।
کوئی دور کی بھی نسبت نہیں۔ اب میں اس مختصر ذکر کے بعد ایٹامک انرجی اور اس کا پس منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سیرا بھٹو صاحب کے سر پہ باندھا جا رہا ہے یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس کا سیرا اگر کسی پاکستانی سیاستدان کے سر بننا چاہیے تو وہ ایوب خان ہے۔ جنرل ایوب خان سے ہی ایٹامک انرجی کے کمیشن کا آغاز ہوا ہے، اور عجیب بات ہے کہ گوہر ایوب صاحب خود اپنے باپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیونکہ 1965 کی جنگ میں جو حالات رونما ہوئے اس کے نتیجے میں جنرل ایوب خان نے یہ فیصلہ پہلا کیا تھا کہ ہمیں لازماً ایٹمی توانائی کی طرف توجہ کرنی ہوگی، ورنہ ہم ہندوستان جیسے مد مقابل کے سامنے مات کھا جائیں گے، اور پھر کوئی بعید نہیں کہ ہندوستان ہمارے ملک پر قابض ہو جائے۔ اس لیے ایک ہی علاج ہے کہ ایٹمی توانائی کو فروغ دیا جائے۔ ایوب خان کی نظر انتخاب جس سائنسدان پر پڑی جس پر آپ کو کامل اعتماد تھا وہ ڈاکٹر عبدالسلام تھے۔ جی آپ نے سن لیا یہ کتنا بڑا منافق آدمی تھا جو ایک تاریخی حقیقت کو مسخ کر کے کہ بھٹو کا نام نہ آئے، یہ کریڈٹ بھی اس کو نہ دیا جائے، تو وہ ایوب خان کو دے رہا ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قادیانیوں کا یہ وتیرہ خاص ہے کہ جو بھی کوئی کارنامہ، کوئی قومی خدمت وہ منسوب کر دیتے ہیں کسی نہ کسی قادیانی کو۔ تو کیونکہ ایوب خان بھی قادیانی تھا لہذا وہ جناب اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہی بندے، یعنی آفیشلی تو نہیں یہ کہتے کہ وہ مرزائی تھا، لیکن آف کورس کیونکہ جیسے میں بتا چکا ہوا ہوں، اور اس کو کوئی پاکستان کا نہ کوئی جرنلسٹ نہ کوئی دانا، کوئی اس کو میرے اس کیا نام ہے دعوے کو تو رد نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے اندر تمام مارشل لاز قادیانیوں نے لگائے ہیں۔ اگرچہ جو سو کولڈ ڈیموکریٹک حکومتیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی انہی کی مطلب رضامندی سے قادیانیوں کو ہی آگے لایا جاتا ہے، لیکن بہرحال خاص طور پہ ماشاء اللہ کی حکومتیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ انہی کا تو کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ملٹری میں جو ہے ان کی بہت سٹرونگ پریزنس ہے، جیسے اور بھی اداروں میں ہے، لیکن کیونکہ ملٹری پاکستان کا سب سے بڑا قومی ادارہ ہے تو پاکستان کا تو نہیں کہنا چاہیے، اس کو قادیان کا کہنا چاہیے۔ خیر لیکن چلے، تو اب یہ انہوں نے جناب نام لگا دیا جی سارے نشان حیدر جتنے بھی، زیادہ تر باقیوں کا مجھے نہیں پتا، پہلے 5-6 جو ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی قادیانی تھے، تو جتنے بھی ستارہ جرت، ستارہ فلانا فلانا پتہ نہیں کیا کیا کون سے ستارے انہوں نے بنا کے رکھ دیے ہوئے ہیں، وہ سارے قادیانیوں کو ملتے ہیں موسٹلی 80-90%۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جیسے ہی یہ ستارے تغمے دینا شروع کر دیں تو جتنے لوگ ہیں ان کے نام لکھ لیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان میں 80% ہسٹری آف پاکستان میں، یہ نہیں کہ آج کی میں بات کر رہا ہوں، جب سے یہ تغمے دینے شروع ہوئے ہیں وہ 80% مرزائی ہوتے ہیں، خواہ وہ کوئی کامیڈین ہو یا کوئی فوجی ہو یا کوئی بھی ہو، تو 80% مرزائی ہوتے ہیں۔ خیر اب آپ دیکھ لیں، یہ جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایٹمی پروگرام سے ایوب خان کا، اب یہ کیونکہ وہ قادیانی تھا اس لیے اس کے نام منسوب کر کے تو یہ جناب کہ یہ بھی بھٹو کو کریڈٹ نہ جائے، حالانکہ اس کو بڑے سے بڑا بھٹو مخالف بھی اس بات کے اوپر وہ ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ کریڈٹ بھٹو کو نہیں جاتا، لیکن بہرحال
یہ ایک طریقہ ہے جو لوگ سمجھ سکیں ان چیز کو. تو میں یہ پھر یہی بتا رہا ہوں, آپ یہ سنیں کہ ایوب خان مرزئی تھا, اور مرزئی جو ہیں وہ اس کے بہت بڑے سپورٹر تھے. مخلص آدمی تھے. وہ کہنے لگے کہ میں آ رہا تھا شہر سے اپنے ادھر اپنے گھر کی طرف, تو راستے میں جب میں مزنگ میں پہنچا ہوں تو مزنگ کی مسجد سے مولوی صاحب جمعہ خطبہ جمعہ دے رہے تھے, اور ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی, اور وہ کہنے لگے, قدیر صاحب سنے لا, وہ کہنے لگے کہ یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صدر ایوب نے مرزا محمود کی بیعت کر لی ہے, میں خود دیکھ کے آیا ہوں, میں سرگودے جا رہا تھا, جب ربوہ آیا ہے تو ربوہ کے سامنے, آپ کا ٹائم لمبا ہو جائے گا بہرحال, تو ربوہ کے سامنے ایک مسجد ہے, وہاں ایک گراؤنڈ ہے, وہاں لوگ جو ہیں وہ کھڑے تھے. میں نے کہا یہ کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا, ایوب آئے ہوئے ہیں اور انہیں بیعت کی کرنی ہے آج مرزا محمود کی, یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرا وہ واقف تھا ڈیوٹی سے, یعنی بالکل صاف, یہ یعنی ان میں خوبیاں تھیں, بہت خوبیاں تھیں. تو میرے صاحب آپ نے بھی ذکر کیا کہ حضرت مسلم موعود کے حوالے سے, حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک لمبا سلسلہ خطبات کے ذریعے رہنمائی کرتے تھے پاکستان کے جو سرکردہ لوگ تھے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے اس طرح کرنا چاہیے. تو کبھی جنرل صاحب نے ذکر کیا حضور کے حوالے سے کہ یہ صحیح رہنمائی ہو رہی ہے؟ کئی جگہ پہ, بلکہ انہوں نے لکھ کے, میں نے وہ جیسے آپ کو عرض کیا ہے کہ اس کے اوپر ان کے نوٹس ہوتے, اتفاق ہوئے اتنی تبدیلیاں اور آنا جانا رہا کہ مجھ سے وہ فائل گم ہو گئی, جی, جس کے اوپر ان کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا. تو کبھی ان سے متاثر ہو کے انہوں نے اپنی حکمت عملی بھی اپنائی حکومت کے وقت میں, یا حکومت, یعنی وہ تو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ حکمت عملی تو وہ تو یعنی اس لحاظ سے تو حکومت کے فیصلوں کے پابند تھے, جی جی, حکومت کو مشورہ ہی دے سکتے تھے. جی جی, وہ اگر انہوں نے قبول کیا یا نہ کیا, یا ان کی اپنی ہوتی تھی پولیٹیکل اغراض, جی, لیکن ان کا عموماً جو فیصلہ ہوتا تھا وہ ہمارے ساتھ منطبق ہوتا تھا. ٹھیک, یعنی وہ یہ مانتے تھے کہ اس وقت جو صحیح لیڈرشپ ہے اور جو صحیح ہے وہ یہ جماعت احمدیہ کے امام ہی کر سکتے, یعنی بڑی عزت تھی, بہت عزت. تو جب یہ صدر بنے ہیں, انہوں نے حکومت سنبھال لی ہے, تو پھر کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ان سے, یا اس کے بعد پھر؟ اس میں تو میری, جب یہ صدر بنے ہیں نا, جی جی, تو جان بوجھ کے میں ان کے پاس کبھی نہیں گیا, جی, بلکہ ان کی طرف سے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا یہ تھا کہ تم کبھی آئے نہیں. جی, تو میرا یہ کہنا تھا ان سے کہ میں محمد صاحب سے یہ کہا تھا ایک موقع پہ, جی, جو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں, جو 65 کی جنگ کا ایک عظیم الشان واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, کہ ایم ایم محمد صاحب سے جو روزنامہ حریت ہے اس کے ایڈیٹر نے انٹرویو لیا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایوب خان نے مجھے کہا کہ اگر کوئی شخص چیخ کر 100 دفعہ بھی مجھے کہے کہ احمدی غدار ہے, ملک کے وفادار نہیں ہے, میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور ایوب خان نے یہ بات پہ بہت چیزیں ہوتی تھیں, تو یہ ان کا یہ, اور ہمیشہ جو تھا وہ حضور کہتے تھے یا حضرت صاحب کہتے تھے. یہ جو تھی نا بہت بڑی چیز, اور عزت سے ہمیشہ نام لیتے تھے. اور دس از تھنگ وی ریکوائر فار پاکستان, یعنی حضور کے تو خطبات پہ بہت چیزیں ہوتی تھیں, تو یہ ان کا یہ, اور ہمیشہ جو تھا وہ حضور کہتے تھے یا حضرت صاحب کہتے تھے. یہ دس از تھنگ وی ریکوائر فار پاکستان, یعنی حضور کے تو خطبات پہ بہت چیزیں ہوتی تھیں, تو یہ ان کا یہ, اور ہمیشہ جو تھا وہ حضور کہتے تھے یا حضرت صاحب کہتے تھے. یہ جو تھی نا بہت بڑی چیز, اور عزت سے ہمیشہ نام لیتے تھے. اگرچہ ایوب خان کے بارے میں میرے پاس اور بھی بہت ساری کیا بولتے ہیں کلپس اور تراشے ہیں، لیکن میں مختصر یہاں یہ بیان کر رہا ہوں.
ہدف کیا ہے میرا کہ یہ کتنا جھوٹا آدمی ہے، کیا نام ہے جس کو یہ اپنا خلیفہ مانتے ہیں، مرزا طاہر کو، ڈرامے باز. انہوں نے جناب وہ 84 میں ضیاء الحق کے ساتھ مل کے ڈرامہ کیا آرڈیننس کا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے پاکستان سے نکال دیا گیا، اور پھر یہ مشہور کر دیا گیا کہ یہ ہجرت ہوئی ہے، اور ایسے ہی ہجرت ہوئی ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر، ماشاء اللہ. یعنی کہاں کس کو ملا رہے ہیں. اوکے، تو بالکل طے شدہ ہے کہ ضیاء الحق نے نکالا تھا، جس کے میں سارے ثبوت دے رہا ہوں. پلان کے ساتھ انہوں نے کیا تھا. پھر سن لے مختصر کہ کہتا کہ میں وہاں سے ربوہ سے نکلا بائی کار، اپنے سینکڑوں کیا درجنوں گاڑیوں کے اندر قافلہ. ربوہ سے جو ہے وہ ایک دن کا تو سفر ہے، وہاں پر راستے میں اتنی چیکنگ ہوتی ہے، کسی نے نہیں دیکھا اگر یہ وانٹڈ تھا تو. پھر پلین کے اندر کس نے جانے دیا جی؟ جو اس کو سی آف کرنے آئے تھے سارے قادیانیوں کو، اتھارٹیز نے کرنے دیا نا. تو اتھارٹیز کون تھی؟ اسٹیٹ تھی. تو جنرل ضیاء الحق کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی مرزائی تھا اور یہ جناب. تو اس قسم کے بہت سارے ڈرامے کر کے لوگوں کو، اور خاص طور پہ یہ جو لبرل اور مولوی ہیں، یہ دونوں بڑے بہنچو طبقے ہیں، ان سے بچ کے رہو. تو بہرحال جی میں یہاں ایک اور بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان کا لیڈر کتنا جھوٹ بولتا تھا. کہتا کہ وہ پہلے بھی میں نے کچھ دن پہلے یہ ویڈیو لگائی تھی، یہ آخر میں پھر سن لیں. کہہ رہے کہ وہ چودھری ظفر جو تھا وزیر خارجہ پاکستان کا، کہ بھئی وہ 5 گھنٹے یونائٹڈ نیشن میں تقریر کیا کرتا تھا. اور میں نے بتایا تھا کہ وہ سب سے طویل جو سپیچ تھی وہ انڈین تھا کوئی، اور اس کے بعد کاشترو وغیرہ کی تھی جو کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، نو مور دین دیٹ. لیکن یہ آ کے ان کا خلیفہ ہے، شرم نہیں آتی کہ اس واضح جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اسلام کا داعی ہے. اور یہ، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت. تو جب تک دنیا قائم ہے یہ مرزائیوں کو جو ہے ویک پوائنٹ ان کا یہی ہے کہ جیسے ہی بٹو کوئی بھی ہو، چاہے وہ آ کے تلاوت کرے، چاہے آ کے وہ نعرہ رسالت لگائے اسٹیج کے اوپر، تقریر کرے، مرزائیوں کو گالیاں دے، مرزائیوں کو برا بھی کہے، اور مگر جیسے ہی بٹو کا نام آئے اس کا تیور بدل جائیں گے. وہ منفی چیزیں بٹو سے ریلیٹ کرنا شروع کر دے گا، جیسے میں نے مثال دی ہے، اور یا مقبول جان اور اس قسم کے سارے حرام زادے جو ہیں وہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ قادیانی ہیں. اور بھٹو کے اوپر اس لیے غصہ ہے کہ اس نے ان کو نان مسلم ڈکلیئر کیا تھا، تو اس لیے ہر چیز منفی بتاتے ہیں بھٹو کے بارے میں. اوکے، کہ جی اس نے نیشنلائزیشن کر دی، یہ کر دیا وہ. اور جب کہ میں نے بتایا ہے کہ بھٹو شہید نے پلان کے تحت کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مالی وسائل اور صنعتوں کے اوپر، ہر ایک چیز کے اوپر ان کی اجارہ داری ہے. نیشنلائز کروں گا ان کو چھٹی ہو جائے گی. ویک کرنے کے لیے قادیانی گروپ کو اس نے سارا کچھ کیا تھا. اب تم جو مرضی کرو، میرے اس دعوے کو دنیا کا کوئی آدمی آ کے چیلنج نہیں کر سکتا. اور یہی میں نے جو اس کے بھٹو کی اصلاحات تھیں، جب میں نے سوشل میڈیا پہ اپنا بیانیہ جاری کیا ود آل دا پروفز، بڑے حرام زادے جو ہیں لبرل اور یہ چپ کھڈاں چ بڑھ گئے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ایک حقیقی عاشق رسول ہے اس کا دفاع کرنا ہے. بٹو کیا ہے؟ اوکے، بٹو کچھ بھی نہیں ہے. اگر جو کچھ اس کو کریڈٹ مل چکا ہوا ہے کہ اس نے مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کر کے ایک پختہ عاشق رسول کا پلیس اس کو مل گیا ہوا ہے، اس سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی نہیں چھین سکتا، تا قیامت کوئی نہیں چھین سکتا. اتنا بڑا اس کے اوپر فضل اللہ نے کیا ہوا ہے. آج جو جلنے والے ہیں جلتے رہیں، جو مرضی کہیں. اللہ راضی ہوا، اس کو اتنا بڑا شرف دیا. مولوی نورانی کو نہیں ملا، مفتی محمود کو نہیں ملا، کسی اور مولوی کو نہیں ملا. تو آج بھی
یہ کسی مولوی نورانی کے خلاف نہیں بات کرتے، اس کو پھانسی نہیں لگاتے، مفتی محمود کو نہیں لگاتے، وہ دوسرے نصر اللہ وغیرہ ان کو نہیں کچھ کرتے. پھانسی پہ بھی لگایا تو بھٹو کو لگایا. تو اس لیے بہرحال یہ چیزیں سمجھنے بالکل جناب عالی دنیا کا کوئی آدمی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے اس کا خالق ذوالفقار علی بھٹو ہے. یہی ایک حقیقت ہے، آپ جنہیں مرضی چیخا مارتے جاؤ. تو یہ ایک شکست خوردہ ان کی ذہنیت آپ کے سامنے آ رہی ہے. حضرت مسلم موعود نے اس کا آغاز کیا اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ میں مسئلہ فلسطین کی ایسی پیروی کی کہ اس کی کوئی نظیر آپ کو کہیں تاریخ میں نہیں ملے گی. حیرت انگیز فصاحت و بلاغت سے 5 گھنٹے آپ نے تقریریں کی ہیں. اور ایک ایسا موقع تھا جبکہ امریکہ اور اسرائیل کی جو بننے والا تھا ابھی اسرائیلیوں کی سازش سے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے کہ یونائٹڈ نیشنز میں جب یہ مسئلہ پیش ہوگا تو بھاری اکثریت فلسطین کے قیام کے حق میں ووٹ دے گی. اس وقت ظفر اللہ خان اٹھے ہیں تقریر کے لیے اور فی البدی ایسی تقریر کی ہے کہ مسلمان جتنے بھی نمائندے تھے وہ جوش سے اٹھتے تھے بار بار اور بعض روتے ہوئے آپ کے ہاتھوں کو چومتے تھے. ظفر اللہ خان تم نے اسلام اور فلسطین کی حمایت کا حق ادا کر دیا. اس کے اوپر جو تبصرے چھپے ہیں بعد میں وہ بہت زیادہ ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ امریکہ اور صہیون کی پوری کوششوں کے باوجود اس وقت کے نمائندگان جو یونائٹڈ نیشنز میں موجود تھے ان کی اکثریت تو ظفر اللہ خان صاحب کے دلائل سے متاثر ہو گئی. اگر اس وقت ووٹ لے لیا جاتا تو فلسطین کے قیام کا ریزولوشن پاس ہونا ناممکن تھا. اس وقت جیسے